वेलकम बैक। और ये बुक भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जो ये बुक है ये एक पिक्टोरल बुक है पाकिस्तान के हवाले से। इस तरह की और किताबें भी इस वक्त आपको नज़र आ रही हैं, तो इन किताबों को बनाने वाले इसमें तस्वीर की जो रंगारंग तस्वीर नज़र आ रही हैं वो उसमें इंक्लूड करने वाले, ये जितनी ब्रेन स्टॉर्मिंग है या जितना कुछ ये किताबों में है, इनका मैं आपको ये तारुफ करवा दूं कि ये गुलरेज़ गौरी साहब का है। और गुलरेज़ गौरी साहब ने 14 पिक्टोरल बुक्स जो हैं वो बनाई हैं। इसके अलावा 43 इयर्स का इनका फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस है। 43 कंट्रीज़ में ये जा चुके हैं। पाकिस्तान को ये अपनी तस्वीर से प्रमोट करते हैं, और जब इंटरनेशनली लोग हमारे पास मेहमान आते हैं, दूसरे ममालिक के एम्बेसडर्स वगैरह या वहाँ के डिग्नेटरीज़ या रिप्रेजेंटेटिव्स, तो उनको भी ये किताबें गिफ्ट की जाती हैं। तमगा इम्तियाज़ इंशाअल्लाह ताला इनको रिसीव हो जाएगा 2024 में। गुलरेज़ गौरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? और ये जो किताब मेरे हाथ में है ये है पाकिस्तान हेवन ऑन अर्थ। इसमें पाकिस्तान की ब्यूटीफुल साइट्स के हवाले से, हिस्टोरिकल साइट्स के हवाले से, उनकी खूबसूरती, उनकी तस्वीर और उनका बैकग्राउंड भी है। ऐसे नहीं है कि पिक्टोरल बुक्स हैं तो उसमें आपको कंटेंट नहीं मिलेगा, उसमें आपको कंटेंट भी मिलेगा। अभी मैं टेक्सिला तक पहुंची थी, शुरू की कुछ चीज़ें देख रही थी। सो ब्यूटीफुल पिक्चर्स विद ब्यूटीफुल कंटेंट एंड ऑब्वियसली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाकिस्तान। तो गुलरेज़ साहब, हमें ये बहुत लंबा माशाल्लाह सफ़र आपका फोटोग्राफी के हवाले से। आज के दौर में लोग डर रहे होते हैं कि जी ये प्रोफेशन हम बनाएंगे या नहीं, और आपने तो 43 इयर्स इसमें गुजार दिए। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। तो कब से शुरू हुआ था ये शौक? 78 से मैं ये कर रहा हूँ जी, 78 से। लेकिन मैं 2 साल बड़ा आप इसे कह सकते हैं कि मैं बड़ा लकीस्ट पर्सन हूँ कि मैं बड़े कलील अरसे में मैं एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स की साथ में शामिल हो गया। तो 1980 में मैं एज ए प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र काम करता रहा। और उसके बाद से लेके अब तक ये तकरीबन 43 साल मैंने एज ए प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र काम किया। और अच्छा, शुरू से आपका विजन इस बारे में क्लियर था कि आपने पाकिस्तान के लिए फ़ोटोग्राफी करनी है और उसको रिप्रेजेंट करना है? जी बिल्कुल ऐसा ही है जी, कि मेरी एक बचपन से शौक़ था लैंडस्केप फ़ोटोग्राफ़ी। तो नेचर से मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। तो उसके साथ साथ मुझे पाकिस्तान को प्रमोट करने का बहुत शौक़ था जी। मैं जब देखता था दुनिया की तस्वीर और कैलेंडर्स या पोस्टर्स या ब्रोशर्स, तो मैं फिर सोचता था कि हमारा मुल्क तो इनसे ज़्यादा खूबसूरत है, तो हमारा मुल्क क्यों नहीं सारी दुनिया की नज़र में आता, हम लोग क्यों नहीं इसे प्रमोट करते। तो फिर मैंने आज से 40 साल पहले ये एक अहद किया कि मैं पाकिस्तान को प्रमोट करूँगा पूरी दुनिया में, और जहाँ तक मैं अपना रोल अदा कर सकता हूँ मैं वो अदा करूँगा। और इस तरह मैंने फिर प्रमोट किया। अच्छा, तो जब ये आपकी किताबें शाया होती हैं तो आप इसे दूसरे ममालिक में लेकर जाते हैं या किस तरह से? एक तो मैंने बता दिया कि जी आपकी किताबें गिफ्ट भी की जाती हैं स्टेट लेवल पर, लेकिन उसके अलावा ये किताबें किस तरह से पूरी दुनिया में जाती हैं या लोगों को इसके बारे में पता चलता है, और रिस्पॉन्स कैसा होता है जब क्या ये किताबें वहाँ बिक रही होती हैं, लोगों को आमतौर से वैसे गिफ्ट की जाती हैं? असल में पहले जो किताबें मेरी बनाई जाती थी वो मुख्तलिफ इदारे बनाते थे जी। जैसे टूरिज़म कॉरपोरेशन ने बना लिया या पाक फ़ौज के किसी इदारे ने वो ओन कर ली किताब। तो वो किताबें जो थी वो ज़्यादातर वही लोग डिस्ट्रीब्यूट करते थे, वो भी सारी दुनिया में फैलती थी, लेकिन वो बज़रिया उनकी मार्फत से वो पूरी दुनिया में सर्कुलेट होती थी। तो फिर मैंने ये जो पाकिस्तान हेवन ऑन अर्थ बुक बनाई है, ये मैं इन सारी किताबों का एक निचोड़ बनाया है, मजमूआ इनका। और ये किताब मैंने अपने नाम से खुद प्रिंट की है, वो भी मेरे नाम से ही होती हैं, लेकिन इसका टोटली राइट्स मेरे पास हैं इस किताब। ये वाली जो किताब जी, पाकिस्तान हेवन, ये आपकी तमाम जो 13 बुक्स हैं उनका निचोड़ है? जी हाँ। तो इसमें ये मैंने इसकी इनॉग्रेशन अमेरिका में की, मैरीलैंड में। तो तकरीबन 6 माह पहले इसकी इनॉग्रेशन हुई वहाँ मैरीलैंड में। तो ये मेरी किताब बड़ी पॉपुलर हुई, और वहाँ पे जो फॉरेनर्स थे वो जब ये देखते थे किताब तो वो यकीन नहीं करते थे कि पाकिस्तान है। इससे पहले मेरी बहुत सारी एग्जीबिशंस वहाँ पे हो चुकी हैं। मैं तकरीबन मेरी इंटरनेशनल 9 के करीब एग्जीबिशंस मुख्तलिफ ममालिक में हो चुकी हैं। अच्छा, आप 43 कंट्रीज़ गए हैं, पाकिस्तान की ब्यूटी के बारे में तो आपने लोगों को बताया है, लेकिन वहाँ की ब्यूटी से इंस्पायर हुए किसी एक मुल्क की या 2 मुल्क की या ज़्यादातर की? एक्चुअली ना वहाँ पे जितने भी ममालिक मैंने देखे ना, जितने भी ममालिक, उनमें ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो एक ही तरह की खूबसूरती होती है, एक ही तरह की। यानी कि अगर आप स्विट्ज़रलैंड चले जाएं तो स्विट्ज़रलैंड में एक ही तरह की खूबसूरती है, लेकिन वहाँ हमारा मुल्क ऐसा है जहाँ पे इतनी
ورسٹائل بیوٹی ہے، اتنی ورسٹائل بیوٹی ہے کہ کوئی بھی اسے کمپیئر نہیں کر سکتا. ان سے کمپیئر ہمارا ملک ان سے بہت زیادہ خوبصورت اور بہت زیادہ ورسٹائل بیوٹی میں ہے. تو وہ کمپیریزن کوئی نہیں ہے. اتنے نہیں، ملک کوئی گھومنے کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کوئی کمپیریزن. جتنے رنگ، جتنے موسم، جتنے یہاں پر باقی تمام چیزیں ہیں خوبصورتی کے حوالے سے، وہ باقی جگہوں پر نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. صرف فرق تھوڑا سا ہے. فرق یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ملکوں کو تراش کے نا خوبصورت بنایا ہوا ہے اور اس کا خیال رکھا ہوا ہے. جی ہاں، مینٹیننس. جی ہاں. ہماری ایک را بیوٹی ہے جو کہ تراشی نہیں گئی. اگر اس کو تھوڑا سا تراش دیا جائے، اس کی تھوڑی سی ٹریمنگ ہو جائے، تو یہ دنیا میں کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اب نیکسٹ آپ کا کیا پلان ہے؟ کیونکہ گلریز صاحب ماشاءاللہ سے آپ نے کتابیں بھی آپ کی شائع ہو گئیں، فوٹوگرافی میں ہی مطلب اتنا سب کچھ اچیو کر لینا. کیونکہ میں اسی پوائنٹ پہ آؤں گی، یا میرے ذہن میں وہی ہے کہ آج اگر کوئی نوجوان اٹھ کے کہے نا کہ مجھے فوٹوگرافر بننا ہے، تو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں. تو ذرا ان کو بھی ایڈریس کیجیے گا کہ کیا واقعی ہی فوٹوگرافی میں اتنا اسکوپ ہے کہ آپ پروفیشنلی بھی اتنا اچھا کر سکیں، اور ماشاءاللہ آپ تو تمغہ امتیاز تک پہنچ گئے ہیں، تو یہ تو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. بالکل ہے جی. اصل میں محنت ہے نا جی، محنت کبھی بھی ضائع نہیں جاتی، کبھی بھی ضائع نہیں جاتی. میں نے بڑی محنت کی، میں یہاں تک پہنچا. جو نئی جنریشن ہے، جو بھی محنت کرے گا اسے پھل ضرور ملے گا. ایسا تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ انسان محنت کرے اسے پھل نہ ملے. ایسا نہیں ہو سکتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی نئے بچے ہیں اور جتنی بھی ہماری جنریشن ہے، اس کو اپنے وطن سے پیار کرنا چاہیے اور ان کو آگے آنا چاہیے اور اپنے وطن کے لیے ہی کام کرنا چاہیے، اسے پروموٹ کرنا چاہیے، نیگیٹیوٹی نہیں کرنی چاہیے. ہمارے یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ آج کل کے بچے جو ہیں وہ نیگیٹو زیادہ ہو گئے ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ وطن ہی ہے تو ہم ہیں، یہ نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں. تو ہمیں پازیٹیو تھنکنگ کرنی چاہیے. اپنے ملک کی پازیٹیو جو چیزیں ہیں ان کو اجاگر کرنا چاہیے. ہمارے یہاں پہ نیگیٹو چیزوں کو بہت اجاگر کیا جاتا ہے، لیکن پازیٹیو چیزوں کو اجاگر ہی نہیں کیا جاتا. ہم ان لوگوں سے کسی طرح بھی کم نہیں ہیں. اگر آپ جیسے آپ لے لیں کہ کرائمز کی بات کریں تو باہر کے دنیا میں بھی کرائمز ہوتے ہیں، صرف ہمارے ملک میں نہیں. کرائم سب دنیا میں کرائمز ہیں. سب اچھائی برائی جی ہاں، سب جگہ پر لیکن ہے. یہاں پہ زیادہ اسے اچھال دیا جاتا ہے. اچھا، جب آپ نے پاکستان کو آپ کیپچر کر رہے تھے تو کون کون سی ایسی جگہیں تھیں؟ ویسے تو ظاہر ہے ہر جگہ کی اپنی ایک خاصیت ہے، لیکن جسے کیپچر کرنے میں آپ کو بہت مزہ بھی آیا ہو اور وہ جگہ آپ لوگوں کو خصوصی طور پہ دکھانا بھی چاہتے ہوں اپنی تصویروں کے ذریعے. دیکھیے جی، ہمارے ملک میں نا جو سب سے بڑی بات ہے نا، جو دوسری دنیا میں نہیں ہے. میں جیسے دنیا پھرا ہوں تو میں نے دیکھا کہ دنیا میں جو میکسیمم ہائٹ کی ماؤنٹین ہے نا، وہ 15,000 فٹ کی ہیں. تو ہمارے یہاں تو 15,000 فٹ کی ماؤنٹین کاؤنٹ لیس ہیں، جن کو آپ گن بھی نہیں سکتے. اور جو 15,000 سے اوپر ماؤنٹین، بس سمجھ لیں کہ 15,000 تو ہماری لوئسٹ ماؤنٹین ہے، بالکل لوئسٹ. تو جو ہمارا سب سے خوبصورت اور زبردست ایریا نا جی، وہ ہمارا بالتورو ہے. بالتورو جہاں پہ ہماری ساری ماؤنٹینز ہیں، ماؤنٹین رینز ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی جو 14 بلند ترین چوٹیاں ہیں، ان میں سے 5 ہمارے پاس ہیں، 8 نیپال کے پاس ہے اور 1 چائنا میں ہے. اور انڈیا میں کوئی ماؤنٹین ایسی نہیں ہے جو 8,000 میٹر سے ابو ہو. تو وہ آپ دیکھیں کہ ہم اگر چاہیں تو کتنی ٹورزم پروموٹ ہو سکتی ہے، کس قدر لوگ ہم لا سکتے ہیں. اور وہ ایک ایسا سیکٹر، ایک ایسا حصہ ہے وہ والا بالتورو، کہ جس کو ہم چاہیں کہ لفظوں میں بیان کریں تو ناٹ پاسبل. وہ ایک عجیب دنیا ہے. یہ جو ماؤنٹین رینج ہے یہ بڑی الگ الگ ہیں، ہر علاقے میں الگ طرح کی ہے. میں نے یہ بھی دیکھا ہے. اور جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں یہ گلگت اور ہنزا وغیرہ، اور یہاں پر بھی پورا جو سلسلہ چلتا ہے، اور پھر اس میں مختلف مقامات ہیں، وہ مختلف نام ہیں ان کے، وہ اس طرح سے میرے ذہن میں ابھی نہیں. لیکن ان کی کسی پہ بالکل برف جمی رہتی ہے سال کے 12 مہینے، اور ایسی بھی ہے نا جس میں کوئی چینج ہی نہیں آتا. دیکھیں جی، برف تو کیا، ہمارے پاس جو گلیشیئرز ہیں وہ ہزاروں لاکھوں سالوں سے ایسے کی ایسے ہی ہیں. جیسے بالتورو گلیشیئر ہے، 63 کلومیٹر کا گلیشیئر ہے بالتورو. اور یہ اس کی کوئی تاریخ نہیں بتا سکتا یہ کب وجود میں آیا. یہ تو پتہ نہیں جب سے دنیا بنی ہے تب سے وجود میں آئے ہوئے ہیں یہ گلیشیئر. اور یہ پاسو کونز بھی میں نے دیکھے، وہ بڑے اچھے لگے. پاسو کونز، جی پاسو کونز جو ہیں وہ ہنزا میں ہیں. جی وہ بھی ایک وہ چھوٹی ماؤنٹینز ہیں، لیکن بیوٹی کی میں بات کر رہی ہوں کہ بیوٹی ایسی ہے کہ باقی، اور صفائی بھی. مطلب ہمارے کچھ حصے پاکستان میں ایسے ہیں جو بہت ہی صاف ہیں، جو بہت بہتر ہیں. اگر انہیں مزید بہتر کیا جائے، مینٹیننس کا خیال کیا جائے، جو ٹورزم، انٹرنل ٹورزم بھی ہوتی ہے، لوگ بھی تھوڑا سا خیال رکھیں،
تو بہت بیوٹیفل جگہ ہیں, بہت اچھا لگتا ہے وہاں جا کر. بالکل ایسا ہی ہے جی, بلکہ میں تو میں جب بھی کسی چینل پہ جاتا ہوں تو میں ایک چیز پہ بڑا زور دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ جو ہم ان ایریاز کو بچانا چاہیے, ہمیں درخت نہیں کاٹنے چاہیے, ہمیں گندگی نہیں پھیلانی چاہیے, ان ایریاز کو محفوظ کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں جو کنسٹرکشن ہے نا اس کو کم سے کم کرنا چاہیے, اور اگر کنسٹرکشن ہے بھی تو اس کو طریقے سے کرنا چاہیے. ایک رول اینڈ ریگولیشنز ہونے چاہیے. اس ایریے کے جو کمشنرز ہیں انہیں رولز بنانے چاہیے کہ کنسٹرکشن کیسی ہوگی, کس طرح کی ہوگی, جو اس ایریے کی بیوٹی کو خراب نہ کرے. بالکل بالکل صحیح بات ہے. اور میں نے کہا تھوڑا سا کتاب میں سے بھی آپ کی چیزیں دیکھ سکیں. آپ نے تو الگ الگ صوبے کو الگ الگ کور کیا یا کس طرح کیا جب پاکستان کو کور کر رہے تھے شروعات میں؟ اس سے پہلے جو ہم نے کتاب بنائی تھی تو اس میں صوبہ وائز ہم نے بنائی تھی. اچھا اس میں ہم نے ذرا چینج یہ کیا ہے, ہم نے اس میں کیا کہ جو پاکستان کے لینڈسکیپ ہے نا جی, جو نیچر بیوٹی ہے وہ ہم نے K2 سے سٹارٹ کی ہے, اور سارے صوبوں کو ہوتے ہوتے ہم نے آ کے گوادر پہ ختم کی ہے. اور اسی طرح پھر اس کے بعد آرکیالوجیکل سائٹس وہ ہم نے ناردرن ایریا سے سٹارٹ کی ہے, اور نیچے آتے آتے ہم نے آ کے بلوچستان پہ سے ختم کیا ہے. اسی طرح ہمارے فیسٹیولز ہیں, ہماری ہاں یہ اس وقت جو میں نے پیج میں پاس کھلا ہے یہ مہر گڑھ کا ہے. جی, مہر گڑھ سیولائزیشن, یہ دنیا کی سب سے پرانی سیولائزیشن ہے. یہ 9000 سال میرے خیال میں موئنجو داڑو سے آگے ہمیں بتایا ہی نہیں جاتا. نہیں, یہ اس سے بھی پرانی ہے. یہ موئنجو داڑو جی 7000 سال پرانی ہے, اور یہ جو ہے یہ 9000 سال پرانی سیولائزیشن. رائٹ. تو دیکھیے یہ تمام چیزیں بھی ہیں جو ہمیں اپنے ملک کے بارے میں ہی نہیں پتہ چلتا, کیونکہ ہم انڈس سیولائزیشن سے تو واقفیت اپنی رکھتے ہیں, لیکن یہ جیسے آج مہر گڑھ کے حوالے سے آپ نے بتایا, پھر گندھارا کے حوالے سے بھی پڑھتے ہیں اسٹوڈنٹس. سو یہ تمام چیزوں کو آپ نے جا کے ایکسپلور کیا. جی ہاں بالکل جی, ایسے ہی. اور پھر جس طرح سے ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں پاکستان ڈے کے حوالے سے یا دیگر, تو وہ بھی آپ نے کیپچر کیا. اچھا یہ فلورا اینڈ فیونا کیا ہے؟ فلورا اینڈ فونا جس میں ہماری کوئی وائلڈ لائف آ جاتی ہے, برڈز آ جاتے ہیں اس میں, صحیح, کوئی پھول خوبصورت. یہ تو مجھے لگ رہے ہیں جیسے سب باہر سے نا مائگریٹ ہو کے آئے ہیں, لیکن یہ ہمارے ہیں. جی بالکل یہ ہمارے ہیں. جی ہم بالکل ہمارے. I cannot believe that. یہ تو آپ کو دیکھنے سے زیادہ پتہ چلے گا, لیکن یہ ہے کہ اس میں اتنے بیوٹیفل یہ برڈز ہیں اور چرند پرند ہیں کہ مجھے لگا کہ کہیں باہر سے آئے ہیں. نہیں ہمارے ہیں جی, یہ ہمارے ہی ہیں. تو ان کو بھی آپ کو ان کے نام وغیرہ اور چیزیں پتہ چلیں؟ جی ہم بالکل جی. اسپورٹس لیگیسی بھی ہے, ایڈونچر. اچھا ایڈونچر اسپورٹس کہاں سب سے اچھی ہوتی ہے آپ کے خیال میں پاکستان میں؟ سب سے زیادہ تو یہ ناردرن ایریا میں یہ ایڈونچر اسپورٹ ہے. سب سے بڑی جو ماؤنٹینرنگ ہے یہ بہت بڑی ایڈونچر اسپورٹ ہے, بہت بڑی. اور یہ جس طرح سے یہاں پر کیمپس, یہ کیمپنگ سائٹ جی, یہ بھی کہاں ہے؟ یہ ایک جگہ ہے کاغان میں ڈھیر, لیکن یہ تو پورے پاکستان میں ہوتی ہے, صرف وہیں نہیں ہے. لیکن ناردرن ایریاز میں یعنی اوور آل میں دیکھتی ہوں کہ ٹورسٹ بھی کافی نظر آتے ہیں. بس تھوڑی سی اگر ہمیں پش اور مل جائے نا تو بہت بہترین ہو جائے. اتنے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں کیمپس لگا کے, ہم سے زیادہ ایزی ہوتا ہے ان کے لیے. جی بالکل. اصل میں نا ہمیں جو ضرورت ہے نا جی, وہ انٹرنیشنل ٹورسٹ کو لانا ہے. جی جو پاکستانی ٹورزم ہے وہ تو بہت ہے, بہت لوگ جاتے ہیں, لیکن جو انٹرنیشنل ٹورزم ہے نا اسے پروموٹ کرنا چاہیے ہمیں. اچھا آپ نے فیشن فوٹوگرافی بھی کی ہوئی ہے؟ جی یہ بہت تھوڑی کی ہے جی, بس میں تقریباً بہت کم میں یہ کرتا ہوں جی. اور پاکستان کی کوزین کی بھی آپ نے فوٹوگرافی کی ہوئی ہے. جی ہاں. سو کہاں کہاں کی کون کون سی چیز اچھی ہے جو آپ لوگوں کو بتانا چاہیں جو باہر دیکھ رہے ہو؟ ہر جگہ کا اپنا اپنا ایک انداز ہے جی. بلوچستان میں چلے جائیں تو وہاں کا روش بڑا لذیذ ہے. لاہور میں آ جائیں تو وہاں کے جو دیسی کھانے ہیں وہ بہت لذیذ ہیں, مکھن مکئی اور گندلا دا ساگ بہت. اچھا وہ ابھی تک ہے کہ اب لوگوں نے اس کو چینج کر دیا ہے جی, ابھی تک جو لوگ پرانے ہیں وہ سارے استعمال کرتے ہیں, ہم خود تو استعمال کرتے ہیں. صحیح. اور کراچی کی بات آپ نے نہیں بتائی. کراچی کی تو بریانی مشہور ہے نا جی. تو پشاور کی وہ نمکین گوشت مشہور ہے. تو وہ سب چیزیں ٹرائی کرنی چاہیے. ویسے تو اب اور بہت کچھ آ گیا ہے ہمارے پاس, فلیورز ایڈ ہو گئے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا یہ ٹرینگو ٹاورز کیا ہے؟ یہ ایک شافٹ ہے جی. اچھا جو 20,900 فٹ کی شافٹ ہے. اوکے ٹھیک ہے جی. یہ بالکل شافٹ کی شکل کی ماؤنٹین ہے ٹرینگو ٹاور, اور یہ بڑی ڈیفیکلٹ ہے. اس میں ساری راک کلائمبنگ ہے.
اچھا، اور اسی کے ساتھ ہی بلکہ آپ نے ماؤنٹین لائنز کی بھی تصاویر رکھی ہوئی ہیں جی جی جو سارے جنہوں نے ماؤنٹین کلائمبنگ جی کی جی ہے. بالکل. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو شروع سے ہم نے سب سے پہلے اشرف امان سے شروع کیا جو پاکستان کا سب سے پہلا کلائمبر تھا جس نے K2 کلائم کیا. پھر اس کے بعد نذیر صابر ہے, پھر اس کے بعد چلتے چلتے دوسرے سارے لوگ, جی, علی رضا ہم نے ستپارہ, کرنل شیر خان, حسن ستپارہ. اچھا, یہ جو ستپارہ ہے یہ جگہ کا نام ہے, جی ستپارہ ولیج کا نام ہے, ولیج کا نام تو ہے, اور وہاں انہوں کے نے لوگ آنر کے آنر میں اپنے نام کے آگے ستپارہ لگایا ہوتا ہے. مجھے دیکھ کے اتنی حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی ہوئی کہ اتنی اونرشپ ہے لوگوں کی. لیکن جو سب سے بڑی بات ہے نا جی, جو ہماری نئی جنریشن آئی ہے نا, جنہوں نے ریکارڈ بنا دیے ہیں, وہ سب سے یہ شیروز کاشف جو بچہ ہے, یہ دیکھیں آپ, یہ اس کا اس نے گینز, ینگسٹ کلائمبر ہے جی جی, اس میں گینز بک میں بھی اس کا نام آیا ہے. اور یہ اس نے صرف اس کی ایک پیک رہ گئی ہے. یہ سب سے زیادہ ٹین ایج بچہ جو ہے وہ دنیا میں یہ ہے جس نے ابھی تک 13 ماؤنٹینز کلائم کر لی ہے. ہاں, 17 سال کی عمر سے 20 سال کی عمر تک انہوں نے کافی ساری 13 ماؤنٹین ابھی تک کلائم کر لی. جو لیٹسٹ ابھی یہ جو کتاب 1 سال پہلے بنی ہے تو وہ اس لیے اس میں اس کی 1-2 اچیومنٹس نہیں ہیں ابھی. تو اسی طرح اس میں ایک خاتون ہے جو نائلہ کیانی, وہ بھی ایک, انہوں نے بھی بڑا نام پیدا کیا ہے. 7 ماؤنٹینز انہوں نے بھی کر لی ہیں. اور دیکھیں وہ کوئی ماؤنٹینر نہیں تھی لیکن کمال ہے, ہاؤس وائف تھی. جی بالکل. سو تھینک یو سو مچ گلریز صاحب, آپ تشریف لائے یہاں پر اور ایک چھوٹے سے وقت میں ایک اچھا سا ٹور ہوا. باقی جو ہے اس کتاب میں کیا کیا ہے یا ان کی باقی کتابوں میں کیا کیا ہے, اگر آپ کو یہ انٹرسٹ کرے تو آپ کو یہ دیکھنی بھی ہے اور رکھنی بھی ہے. اور اپنے گھروں میں اگر آپ کی کوئی ایسی کتابوں کی لائبریری ہے تو اس میں اس کا حصہ ضرور ہونا چاہیے. جی بالکل ایسے کیونکہ یہ پاکستان کے حوالے سے اور اس میں بہت اچھا انٹروڈکشن پاکستان کا دیا گیا ہے. تھینک یو سو مچ ونس اگین, وش یو آل دا بیسٹ. آپ اسی طرح ترقی کیجیے اور پاکستان کو پوری دنیا میں انٹروڈیوس کروائیے اور دنیا کی باتوں کو ضرور یہاں پر بھی لائیے اور لوگوں کو بتائیے. ایک بریک یہاں پر آ گیا ہے, بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں.